बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सूरत अल निसा आया नंबर 34 वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने आया नंबर 35 इंशाअल्लाह ताला करनी है। हम लोग जैसे कि सूरत अल निसा औरतों के मामलात और उसकी सूरत है, तो अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं कि किस तरह औरतों के हक अल्लाह ताला ने रखे हैं, और हर चीज़ का अपना हक है। इसीलिए कहा गया वला तमूतुन वला ततमन्नौ मा फदलुल्लाह, कि नहीं तुम अल्लाह ताला के फजल के बारे में देखो कि भी बादुकुम इला बास, बास को बास के ऊपर अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। हर एक को फजीलत है। ये हमारी अपनी कम ज़र्फ़ी है कि हम उसको इल्म को नहीं जान सकते। जितना इल्म लेंगे, जितना इल्म सीखेंगे, उतना ज़्यादा हमें अल्लाह ताला की मार्फत होगी, अल्लाह की पहचान होगी। तो आइए आज हम जो हमने लास्ट आया की थी उसमें हमने पढ़ा था अर्रजालु कव्वामून अनन निसा। हमने पढ़ा था कि जो रिजाल हैं, मर्द हैं, वो कव्वाम हैं, आया नंबर 34 में, कि उनको अल्लाह ने कव्वाम बनाया गया। और उनके ये खसूसियत थी क्योंकि बाज को बाज पे फजीलत है, और मर्द कवाम क्यों है वो बताया गया था। उनकी बुनियादी वजह जिस्मानी और अक्ली एतबार से वो कवाम थे। वो कमाते हैं, मेहनत करते हैं। औरत के ऊपर जायज़ नहीं है कि वो कमाए, उसको घरदारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो औरत की जिम्मेदारी उसके अंदर नेकी, फरमाबरदारी और अल्लाह की इताअत करने वाली शौहर होगी, तो वो फिर हर जन्नत के दरवाजे से बुलाई जाएगी। ये मैंने हदीस भी आपके साथ शेयर की थी। अब और अगर उनके नशूज़ से तुम्हें डर लगे कि ये तुम्हें कि वो सरकशी करेंगी, फिर उनको नसीहत करो। और फिर उसके स्टेजेस बता दिए थे कि जिससे नाराज़गी शो करनी है। इसके बाद फरमाया व इन खिफ्तुम, और अगर डरो तुम, अब तुम्हें खौफ है। इन खिफ्तुम, अगर तुम डरो, शिका का इख्तिलाफ से, बैनिहिमा, इन दोनों के दरमियान। किसके दरमियान? शिकाक होता है फाड़ना, फट जाना, इख्तिलाफ हो जाना, अलग हो जाना। तो फरमाया कि अगर तो तुम्हें इख्तिलाफ है, कि इनके आपस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, इनमें इख्तिलाफ हो जाता है, मुश्किलें आ जाती हैं। तो अब कोई ऐसा मामला आ गया कि इख्तलाफ हो गया, तो अब क्या करना है? फब आसू, तो मुकर्रर करो। बे आइन सन, बोसत भी इसी से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत हुई थी ना, कि रखा गया था कि तुम अब क्या करो, अब तुम मुकर्रर कर दो। क्या करो? मुकर्रर हकमन, एक मुनसफ, हकम, हा का काफ मीम, एक मुनसफ, एक क्या कहेंगे, स- अम, एक हाकिम, साथी। मतलब एक उसकी तरफ से और एक उसकी तरफ हाँ, से। लेकिन उसका क्या क्या इंग्लिश का क्या वर्ड होता है उसके लिए? खास बिल्कुल माइंड से निकल गया। कि एक सबॉर्डिनेट कर लें, या एक कैंडिडेट कर लें, या एक सपोर्टर कर लें। एक सपोर्टर मुकर्रर करना है किसकी तरफ से? लड़की वालों के सलाम, मिन आहली ही, मर्द के घर वालों से। एर्बिट्रेटर, यस। एक वेरी गुड, मुनसफ, उसका इंसाफ करने वाला। एक जो होगा वो मर्द के घर में से, बह वहा का मन, एक मुनसफ, मिन आहलिहा, औरत के घर से। दोनों की तरफ से एक एक बंदा मुकर्रर होगा जो कि अ, इस्लाह कराने की सूरत में दोनों की तरफ से होगा। आई युरीदा, अगर वो दोनों चाहें, तो अगर वो दोनों चाहें इस्लाहन, इस्लाह करना,
यु युवफ़िकी, युवफ़िकी, मुआफ़कत से। देखें उर्दू का वर्ड कितना मिलता है इससे। तो मुआफ़कत करने के लिए कर देगा अल्लाह ताला। वो कौन पैदा करेगा मुआफ़कत? अल्लाह ताला पैदा करेगा, जब वो दोनों चाहेंगे कि हम आपस में मिल के बैठ जाएं। और वो एक अपना एक सबॉर्डिनेट ले आएगा, एक वो अपना सपोर्टर ले आएगा। दोनों सपोर्टर्स बैठ के चाहेंगे कि इस्लाह हो जाए, ये तरीका है इस्लाह करने का। तो अल्लाह ताला उसमें मुआफ़कत पैदा कर देगा बैनहुमा, उन दोनों में। ठीक है। युवफ़िका, फा, फा, काफ। उफक भी होता है इससे, मोहब्बत, उल्फत, ये सारे ये फा, फा, काफ इसका रूट वर्ड है। तो अल्लाह ताला इसमें मुआफ़कत पैदा कर देगा, हमांगी हो जाएगी, वो आपस में इस्लाह करेंगे। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलीमन, अलीमन, खूब इल्म वाला, और खबीरन, बहुत खबर खबर रखने वाला। अल्लाह को जानता भी है। आइन लाम मीम और खबीर, ये अल्लाह की सिफात हैं। ये अल्लाह ताला की सिफात इसलिए बयान की गई हैं कि ये दोनों सिफात अल्लाह ताला ही जानते हैं कि इनके दरमियान जो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो क्यों हुआ था और उसका सबब क्या था। वाबुदू, और इबादत करो। आइन बा दाल, अब्द से। अब्द क्या होता है? बंदा, जो झुकता है। आब्द, आइन बादा, इबादत करो। किसकी? वाओ अलिफ जो है हुक्म है। वाबुदू, इबादत करो, अल्लाह, अल्लाह की। भला तुशरिको, अब हुक्म दिया जा रहा है, करने का काम किया है। ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? वाबुदू, तुम्हें इबादत करनी है सबसे पहले अल्लाह की। और क्या नहीं करना? जब अल्लाह ताला कुछ करने का बताते हैं तो साथ ला भी बताते हैं। वला तुशरिको, और ना तुम शिरक करो। वला शिरक, और ना तुम शिरक करो, भी साथ उसके, शैअन, किसी चीज को। बिल वालिदैनी, और साथ वालदैन के। बिल वालिदैन एहसानन, एहसान करो। पहली, सबसे पहले अल्लाह का हक, फिर वालदैन का हक। वबिजिल कुर्बा, और कराबतदारों के, रिश्तेदारों का हक, नंबर 3। किस तरीके से वन बाय वन अल्लाह ताला हमें इस आयत से कैटेगरीज बताते हैं कि अल्लाह ताला के साथ किस तरह का मामला करना है। तो सबसे पहले वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, 10 हकूक की अदायगी का यहाँ पे हुक्म है, वन बाय वन। अब आप देखते जाइएगा। नंबर 1 ये है कि अल्लाह और उसके साथ शिरक ना करना। फिर है वालदैन के साथ एहसान। फिर है रिश्तेदारों के साथ। फिर है वल यतामा, यतीमों के साथ। वल मसाकीन, और मस्कीनों के साथ। मीम मसकन, मीम सीन काफ। वल जारिल, जार पड़ोसी। जिल कुर्बा, कराबत, कराबतदार पड़ोसी में फिर जो घर में भी साथ रह रहा है पड़ोसी, वो भी आएगा। ठीक है, घर के अंदर जो है। वर जारिल जुनूबी, और पड़ोसी अजनबी के, हर किस्म के पड़ोसी, यानी कि नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, हर किस्म के। और जो घर में रह रहे हैं, जो अब माँ बाप है लड़के के, आपके खामंद के माँ बाप हैं, या कोई और हैं जो घर में रहते हैं, जो घर के रिश्तेदार हैं, और उनके सब सारे सब इस वक्त, एवरीथिंग इज फोकस्ड हियर। वसाहिबिल जुम्बी, और साथी पहलों के, अल्लाह अकबर। वब्न सबील, और मुसाफिर। अभी मैं इसकी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जिन के मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे, यानी कि लौंडियां, गुलाम। इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं वो पसंद करता, मन, उसे, जो, काना हो, मुख्ताल। काना जिधर आ जाता है ना, काना का मतलब है बस मुस्तकिल, यहाँ पे बात है। अब तो यहाँ पर जैसे दवाम आ जाता है काना, जहाँ काना होता है। तो मन काना, तो इसे जो काना है, मुख्तालन, मुख्तालन, खुद पसंद, फखूरा, फख्र करने वाला। आइए जी, अब इन 10 चीज़ों को हम देख लेते हैं वन बाय वन। और ब्यूटीफुल आयत है, बहुत ही ज़बरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट्स, जिसने ज़िंदगी को हमारे लिए आसान कर दिया। इब्न तैमिया रदी अल्लाह ताला कहते हैं कि इबादत हर चीज़ का जामे नाम है। हमें कहा गया ना, इबादत करो, वाबुदुल्लाह, इबादत करो। इबादत हर चीज का जामे नाम है, जिसको अल्लाह पसंद करता है और इससे अल्लाह राजी होता है। इसमें सब अकवाल, अफ़आल शामिल हैं, जो ज़ाहिरी हों या बातनी हों।
کیا شامل ہے اس میں؟ اس میں ہر اقوال، قول، منہ سے بولا ہو بات، افعال، کرنے والی باتیں، منہ سے بول کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ بھی عبادت ہے۔ اقوال جو آپ بولتے ہیں، اور افعال بھی شامل ہیں جو ظاہری ہوں یا باطنی، سارے افعال بھی بیچ میں۔ عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ عبادت عبد سے ہے، جس کا مطلب ہے غلام، آئین بادال، عبد، عبد ہوتا ہے غلام۔ غلام اپنے آقا کا ہر حکم کا ماننے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی غلامی جس کو اختیار کر لی، سبحان اللہ، تو وہ عبادت کرتا ہے پھر، جو اللہ کی غلامی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے عبادت، یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اسے کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ، جس کی پسند اس کی پسند، جس کو پسند کیا اس کو پسند کرو، اس کی رضا ہماری رضا۔ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ صحابہ جن کو اللہ نے کہہ دیا ان کو، جیسے عشرہ مبشرہ، 10 عشرہ مبشرہ کے نام آتے ہیں آپ کو، کبھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی شیئر کروں گی۔ 10 عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت ہوئی، اس دن کل بیٹھ کے صرف میں ان کے نام دیکھ رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی یا اللہ، یہ کیسے لوگ تھے جن کو اپنی زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، یہ چلیں آپ کا یہ چھوٹا سا، جیسے آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو وہی آپ کو کوئی دے دے، گفٹ دے دے۔ میں کہتی ہوں تربوز ہی ہمیں پسند ہے، مثال کے طور پہ کھانے کی چیز، تو کوئی تربوز لے آئے اور گرمی سخت ہو، اور آپ کہیں ہائے یہ تو مجھے چاہیے تھا، ہے تو بہت چھوٹی سی چیز، لیکن جب آپ کسی سے راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے، اب جب کسی ہم سے راضی ہو جائے، ہماری کسی ادا سے، ہماری کسی عبادت سے، ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی فعل سے، اور اللہ کہہ دے اللہ اکبر، بشارت آ جائے کہ اس کو جنت کی بشارت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے خود انہوں نے بشارتیں دی 10 عشرہ مبشرہ کو، اور پھر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلی بات ہے وعبد اللہ، اللہ کی عبادت۔ سب کو سمجھ آ گئی عبادت میں کیا کیا شامل ہے؟ اب نیکسٹ نمبر 2، ولا تشرکو، نہ تم شرک کرو۔ اب یہ ممنوعات میں سے، ناٹ ٹو ڈو، ممنوعات میں سے سب سے پہلے شرک سے رکنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے۔ شرک معاف نہیں ہوگا، ہر حال میں شرک جو ہے آ، اس کی سزا ملے گی۔ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا، ولقاء، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا، تو اس پہ تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، لا تشرکو بہ شیئا، وہ شرک نہ کرے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی پھر پچھلی عبادت ساری کینسل، کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے شرک ہے تو۔ شرک کا تو جیسے شرک ہوتا ہے، مجھے یاد آ رہی ہے حدیث، جیسے کالے پتھر پر کالی چونٹی، اور اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی ہوتی ہے، ایسے شرک ہوتا ہے بیچ میں، پتہ نہیں چلتا کہ شرک کہاں سے آ رہا ہے، کبھی بات میں ہو جاتا ہے، ہاں یہ تو میرے اس کی وجہ سے میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، پتہ ہے فلانے کی دعا کی وجہ سے میرے گھر یہ رحمت آئی، فلانے کی وجہ سے فلانے ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے صحت ہوئی، یہ سب شرک ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، ہمیں اپنی باتوں سے پتہ نہیں چلتا۔ یہ بچہ نہ ہو تو میری تو زندگی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہیں سے لے کے آزماتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہر صاحب نعمت اپنی نعمت سے آزمایا جاتا ہے، جو اس کو نعمت دی جاتی ہے وہی اس سے آزمائش ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میری کسی سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے بڑی چھانٹ پٹک کر کے اپنی شادی پہ میں نے کہا کہ میں نے ایسے بندے سے شادی کرنی ہے جو شراب نہ پیتا ہو، تو میں نے ایسے بندے سے شادی کرنی ہے بالکل شراب کی جس کو عادت نہ ہو۔ کہتی ہے آپا آپ سوچ سکتی ہیں کہ
مجھے اس بندے نے شراب پینی شروع کر دیا، میں اب اس کو ساتھ، اب میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں، میں طلاق چاہتی ہوں، تو کیونکہ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے اور مجھے سارا حق پہنچتا ہے، اور وہ رہ بھی چکی ہے اس سے اب 20 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ کبھی کبھی پیتا تھا، نہیں پیتا تھا، تھے پیتا تھا کہ نہیں۔ بیٹی اس کی پتہ نہیں 21 22 سال کی ہو گئی ہے، خیر 20 25 سال ہو رہے ہیں شادی کو، اب طلاق لینی اس بات پر۔ اور ویسے بھی ہم خود کتنے کبیرہ گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے نہیں نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ام، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں، تو کیا ہمیں کوئی طلاق دے دے اس بات پہ؟ ان باتوں پہ طلاقیں نہیں ہوا کرتی، طلاقیں کسی سالڈ ریزنز پہ ہوتی ہیں۔ آپ کے مزاج نہیں ملتے، آپ کی بات نہیں ملتی، ہر چھوٹی سی بات پہ بندہ کہہ دے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، میں کہتی ہوں دونوں کی طرف سے، جو آج ابھی کہا نا ایک حکم ادھر سے بٹھاؤ ایک دونوں سمجھدار ہونے چاہیے، دونوں کو پتہ ہونا چاہیے، دونوں دین جاننا چاہیے دونوں کو۔ ہر آج کل ہر ذرا سی چنگاری اٹھتی ہے تو اس کو آگ بنا دیتے ہیں، ہر ذرا سی بات پر اتنا بڑا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ فوکس ہو کے اپنے موبائلز میں اپنی ایک دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کو آس پاس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ اگزامپلس پتہ ہے، نہ علم پتہ ہے، نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ گوگل جو ہے یہ اپنی ہم نے وہ میں کہتی ہوں جنم کنڈلی بنائی ہوئی ہے، اس کو ہم نے وہ بنایا ہوا ہے اپنی تقدیر کا منبع، کہ یہ ہماری تقدیریں بتاتے ہیں۔ جی، معاملہ فہمی تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہم لوگوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، تو خدا کا واسطہ ہے لوگوں سے ملیں، کسی سے ملیں گے، اسی لیے اللہ نے مسجد بنائی ہے۔ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، بارش ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، نکلو، گھر سے نکلو، مسجد میں اکٹھے ہو، جمعہ پڑھو، ہر ایک جمعہ دوسرے جمعے کو، جمعے کے درمیان اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ خیر، کہاں سے کہاں چلی گئی ہوں۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، اور شرک کبیرہ گناہ ہے، اور یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کبیرہ گناہ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اس میں سے سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تھا۔ تو شرک کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ اکبر کیا ہے؟ کہ انسان کسی کو رب مان لے، ربوبیت سے، الوہیت سے اس کو الہ مان لے، اس کے اسماء اس کے صفات میں کسی کو شریک کر لے، صفات میں شریک کر لے، جو میں نے آج ابھی اگزامپلس بتائی ہیں کہ یہ تو اس بندے نے ایسے کر دیا۔ نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کو یہ جو شرک ہے، جو شرک اکبر ہے، یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے بڑی جو مثال ہے وہ فرعون کی ہے۔ فرعون نے ربوبیت میں شرک کیا تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں سب سے بڑا، اور میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ الوہیت کا جو مفہوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت آ، کے کام کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، قربانی دے دینا کسی اور کے نام کی، کسی اور کے نام پہ روزے رکھ دینا، کسی اور کے نام کی دعائیں کرنا، اور تو اور کسی نام کے نام پہ طواف کرنا۔ طواف بھی نماز کی طرح ہوتا ہے۔ ہمیں جب لوگوں سے ملتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، تو ان کے اندر سے جب چیزیں نکلتی ہیں، تو ایک نے کہا میں نے اتنے طواف کیے، پتہ نہیں کتنے رشتہ داروں کے لیے کر دیے، کوئی فرینڈ مجھے کہہ رہی ہے تم میرے لیے وہاں بیٹھ کے طواف کر دو، ایسے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طواف تو نماز کی طرح ہے۔ طواف میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے وہیں سے ہی طواف شروع کرنا ہے جہاں نماز کا وضو جہاں سے شروع ہوتا ہے، نماز ٹائپ ہے۔ صحیح میں وضو ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ صحیح کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ طواف آپ کسی کے نام کا نہیں کر سکتے، نو وے، طواف از یورز، ٹھیک ہے؟ تو بالکل منتے مان لینا یہ بھی غلط ہے۔ جیسے عبد القادر جیلانی سے فریاد کرنا، مانگنا، غوث اعظم، غیر
اللہ کے نام پر نظر نیاز دینا، ان سے امیدیں وابستہ کرنا، اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا، اس میں کسی اور سے برکت لینا، آپ کے جی آپ کے آنے سے برکت ہو گئی، یہ شرک ہے۔ یہ ہم کتنی دفعہ کہتے رہے ہیں، خدا کا واسطہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم برکت کسی سے بھی نہیں لے سکتے۔ اب میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی یہاں پہ آ جائیں اور میں کہوں کہ ڈاکٹر فرحت آپ کی برکت ہو گئی، آپ یہ پیالہ پی لیں دودھ کا اور پھر ہم سارے پی لیں گے، اس سے برکت ہو جائے گی، یہ سب 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 شرک ہے، اور یہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور اس کو ہم شرک سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے شرک سے توبہ کرنا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کتنی جگہ ہم نے شرک کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے ناموں، اس کے اسماء، اس کے صفات میں کسی اور کو بھی اس کے برابر سمجھنا، مثلا اللہ کے علم غیب میں کسی نبی کو شریک سمجھنا کہ کوئی نبی ہے اس کو بھی اللہ کے یہ غائب علم جانتا ہے۔ اللہ حکیم ہے اور علیم ہے، تو کوئی اور بھی ایسا علیم اور حکیم ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ یہ آپ کو اسلام سے تو نہیں نکالتا، لیکن غیر اللہ کی قسم کھانا، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اور بدشگونیاں لینا، یہ اپنے قسمتوں کے حال وہ لینا، ریاکاری کرنا بہت بڑا شرک ہے، ریاکاری۔ اور نماز کسی کے سامنے بہت خشوع کے ساتھ پڑھنا اور مال خرچ کرنے میں دکھاوا اور شہرت کے لیے کام کرنا، یہ سب شرک آ گئے۔ اب آ گیا بالوالدین احسانہ، والدین کا حق۔ اس میں ماں باپ کے علاوہ دونوں کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، دونوں کے، ان کے اوپر رشتے جتنے رشتے آتے ہیں، ماں باپ کے رشتے، اللہ کے بعد والدین کا درجہ بہت بڑا ہے۔ احسان کا لفظ استعمال ہوا نیک سلوک میں۔ احسان کیا ہے؟ حد سے زیادہ دینا، عملی احسان، مال سے احسان، پھر جو بھی آپ سوچتے ہیں واجب، جو واجب ہے اس سے زیادہ، اور ان سے بہت پسندیدہ سلوک کرنا، جیسے ان سے بدسلوکی نہ کی جائے، بدتمیزی نہ کی جائے، حق میں کمی نہ کی جائے، اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری دی جائے، اور سب کوشش کی جائے کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے وہ بات۔ تو یہ اس کا تاکیدی حکم ہے یہاں پر۔ پھر والدین میں بھی جیسے سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ پھر ماں ہے۔ نماز کے بعد افضل عمل جو ہے والدین سے حسن سلوک ہے، سوچیں تو حقوق والدین میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ پھر مال خرچ کرتے وقت بھی سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت اور خیال پورا کرنا ہے، ان کے سب سے زیادہ۔ جی جی، چلے میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بات کرتی ہوں۔ اوکے اوکے، السلام علیکم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ آئے تھے تو لوگوں نے انہوں نے خطاب کیا تھا اور بتایا تھا دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو، یعنی کہ اگر تمہارے اندر کسٹڈی ہے، اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے رشتہ دار کو دو، پھر جو قریبی ہے اس کو دو۔ اور ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ والدین اور اولاد کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، مگر مال میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے جو اور ہوتے ہیں۔ اور والدین سے جو اس نے سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مزید نیکیوں کے کاموں کی توفیق ہوتی ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہوتے ہیں۔ تو یہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں والدین تک، بالوالدین احسانا۔ ہم یہ ایک آیت دوبارہ سے کریں گے کیونکہ اس کے اندر بہت ماشاءاللہ سے وہ ہے، وسعت ہے۔ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان کے لیے کچھ بھی اچھا کرنا ہے۔ والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے؟ والدین ہمیشہ حسن سلوک کے حقدار ہیں، اور آپ نے والدین کی دعا یاد کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کس کس کو یہ یاد ہے دعا؟ 1 ٹائپ کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم یاد کریں گے دعا، آپ یاد کر لیں اس کو اچھی طرح، کیونکہ والدین خواہ مسلم خواہ غیر مسلم سب حسن سلوک کے حقدار ہیں۔
جو حضرت اسما تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ مشرکہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا تھا۔ تو قرآن کے مطابق بھی اور قرآن کے علاوہ بھی اور حدیث میں بھی سب میں اور خاص طور پہ سسرالی والدین، شوہر ہو یا بیوی کے والدین، وہ بھی اسی طرح حقدار ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم رشتہ داروں کی بات کریں گے، یہاں تک ہی رکھتے ہیں ابھی ماں باپ تک کے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ماں باپ کی اور بات بتا دوں کہ رضائی جو ماں ہے جس نے دودھ پلایا ہوتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی رضائی جو تھیں دودھ پلائی ماں کون سی تھی، حلیمہ سعدیہ، جب وہ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا کام چھوڑ دیا، اپنی چادر بچھائی، عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو بٹھایا، تو اور ان کی بات بھی سنی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ والدین کے نافرمان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی میری بہنوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نفلی۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، احسان جتلانے والا۔ اور نمبر 3، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تو آج ہم اسی پہ ہی مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اگزامپلز اگر آپ کے مائنڈ میں والدین کے بارے میں آئیں گی تو آپ ضرور شیئر کریے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عمر میں برکت ہوتی ہے، ایک رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اس سے، اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تو یہ ہے والدین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے نیکسٹ 10 لوگ ہیں، یہ 10 احسانات ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانڈمنٹس دی ہیں، اور یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں ایکچولی، اور یہ انجیل میں بھی آئی ہیں اس کے بارے میں، یہ خالی قرآن کے میں نہیں ہے یہ آیت۔ تو الحمدللہ الحمدللہ آج ہم نے تھوڑی سی کور کی ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے نیکسٹ ٹائم۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر۔ کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے، کوئی چیز؟ سسٹر سلمہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ آپ کے مائنڈ میں کوئی آ رہی بات؟ کوئی کمنٹ دیا کریں، کوئی بات کیا کریں، کوئی اچھی بات آپ کو یاد آئے ضرور بتایا کریں، میں ضرور آپ کو 2 منٹ دیا کروں گی کہ آپ کو کلاس سنتے وقت کوئی چیز آپ کو یاد آئی ہو۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے بھی یہ دعا کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے سلمہ، سسٹر سلمہ پتہ ہے؟ اے ہمارے پیارے، جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا، اس طرح تو بھی ان پہ شفقت فرما۔ ہاں، ان پہ رحم کر، رب جی ارحمہما، آمین، رحم کر اللہ تعالیٰ ان پہ۔ رحم فرما جی۔ ہاں ہاں، جیسے انہوں نے ہم سبحان پہ اللہ، رحم کیا، اور اگر وہ زندہ یہ ہیں بہت تب بھی۔ پیاری دعا ہے، جب کیونکہ میرے امی ابو تو نہیں ہیں، لیکن جب میں دعا مانگتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مجھے، کیونکہ بالکل، بہت ماں باپ بہت پیاری ہستی ہیں، ان کی سب کے دل سے ان کی عزت و قدر کریں، کیونکہ اور ماں ہم باپ نے، کو دیکھنے سے بھی مقبول حج کا ہاں ثواب ہے جی۔ بالکل، اور ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، کدھر کدھر ہم بولے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے کفارہ بنے گی کہ جب ہم جتنی زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، تو انشاءاللہ بہترین تعالیٰ صدقہ بارک اللہ جاریہ فی، بنائے ہمیں۔ جزاک آمین، اللہ خیر۔ اور وہی ہے۔ سجدوں میں خاص طور پہ کوشش کریں، سجدے میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شرک سے ٹھیک ہے، پناہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح روز 100 مرتبہ۔ اب آہستہ آہستہ ہم عمل میں جب تک نہیں لائیں گے چیزوں کو، فائدہ نہیں ہوگا ہمارے کام کرنے کا، ہمارے پڑھنے کا قرآن۔ اب ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ جی وَعْبُدُ اللہ، تو ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں کو دیکھیں گے، چیک کریں گے، اور پھر شرک نہیں کریں گے۔ نشابہ آپ نے کچھ کہنا میری جان؟ نہیں، اچھا میں نے کچھ نہیں کہنا۔ اچھا، ہاں، الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔